बेंजामिन नेतन्याहू का पाकिस्तान पर इल्जाम, प्रोपेगेंडा और मीडिया मैनिपुलेशन के दरमियान नेतन्याहू का इंटरव्यू नए सवालात उठा रहा है। सिलिकॉन वैली की सबसे बड़ी लड़ाई खत्म, इलॉन मस्क फिर हार गया ओपन एआई का सबसे बड़ा केस। हेडलाइंस आपने सुन ली, मैं हूं अंबर शम्सी, ये है द ब्लू न्यूज रूम और आज की टॉप स्टोरी। कुछ दिन कबल दुनिया भर में नक्बा यानी तबाही का दिन की यादगार में कई तकरीबात मुनक़िद हुई। 1948 का वो दिन जब इसराइल के क़याम के दौरान लाखों पैलेस्टीनियंस की जबरी बेदखली और उनके घरों और बस्तियों से उन्हें निकाला गया था, जबकि अल्ट्रा नेशनलिस्ट इजरायलीज ने ओल्ड सिटी में मार्च किया और अरब्स की मौत और तुम्हारे गांव जल जाएं के नारे लगाए। तकरीबन 80 साल गुजर गए हैं लेकिन ये हकीकत नहीं बदली। तो आज की टॉप स्टोरी हकीकत और सोशल मीडिया फसाने के दरमियान फासले पर है, प्रोपेगेंडा और मीडिया मैनिपुलेशन पर है। इस इंटरव्यू पर है जो इजराइल के वजीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने एक अमरीकी चैनल को दिया। पहले क्लिप सुनिए। They do it in a clever way, It's like you hear a text message. I'm a red-blooded Texan. I always supported Israel, but I can't stand what they're doing. I'm turning against Israel. And then you trace the address to some basement in Pakistan, And that's something that has hurt us badly. क्योंकि इस पूरे सवाल जवाब का मकसद ये समझना था कि इसराइल ने अमरीकी अवाम की सपोर्ट क्यों खो दी है। नेतन्याहू ने कहा सोशल मीडिया की वजह से, और वो भी क्योंकि इसराइल इतना मजलूम है कि पाकिस्तानी ट्रोल से सोशल मीडिया जंग हार जाता है। असल पेड कैंपेन्स कौन चलाता है, कितने पैसों में, और उसके साथ कौन सा मुल्क कदम ब कदम चलता है, उस पर थोड़ा आगे चलकर बात करेंगे। लेकिन पहले इजरायली वजीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू का इंटरव्यू का ये हिस्सा सुनिए और देखिए कि वो किस तरह अमरीकियों से झूठ बोलकर उन्हें गुमराह कर रहे हैं ताकि अमरीकी मिलिट्री एड भी मिलती रहे और अमरीकी सियासतदानों पर पैसे फेंक कर पैलेस्टाइन में अपने जो कत्लेआम है वो जारी रख सकें। Let me say something that your audience probably doesn't know, that as I said a minute ago, Israel has gone to unbelievable lengths to get innocent civilians out of harm's way. We text message millions of text messages to them, make millions of phone calls to them, pamphlets, leaflets, you name it, okay? And whereas Hamas and Hezbollah go out of their way to keep their own people in harm's way, they shoot them. In Gaza, they actually shoot civilians who wanted to leave the neighborhoods that we said to them, please vacate those neighborhoods. So obviously we end up with civilian casualties, but the proportion of civilian casualties, non-combatants to combatants, is one of the lowest in the history of modern urban warfare. So Israel is given a bum rap. One of the ways you can measure genocide is to see the ratio of combatants to non-combatants, and it's probably the lowest that's been in modern urban warfare because of the efforts that we make. Now, all of that is washed away because of what you said. Exactly what you said, Major. ये भी नोट करें कि ये इंटरव्यू उन्होंने अमरीकी चैनल CBS न्यूज़ को दिया, जिसकी पेरेंट कंपनी पैरामाउंट ग्लोबल को हाल ही में स्काई डांस मीडिया के डेविड एलिसन ने खरीदने का मुआहदा किया है। एलिसन खानदान अमरीकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा सपोर्टर और ज़ायनिस्ट के तौर पर जाना जाता है। बमबारी और जुल्म से भागने वाले फ़लस्तीनियों को मुकर्रर करदा सेफ रूट्स और अल मवासी जैसे ह्यूमैनिटेरियन जोन्स के अंदर भी निशाना बनाया गया था। टेक्स्ट मैसेजेस और फ्लायर्स के लिए बिजली, मोबाइल फ़ोन नेटवर्क्स और इंटरनेट ज़रूरी है, जिन्हें इजरायली नाकाबंदी और बमबारी के ज़रिए बाकायदा तौर पर बंद या तबाह कर दिया गया है। जब मैसेजेस मिलेंगे ही नहीं तो सिविलियंस कैसे बचेंगे? ह्यूमन राइट्स वॉच ने एक जामे 154 सफ़े की रिपोर्ट शाये की है जिसमें ये नतीजा निकाला गया है कि इसराइल के इवैक्यूएशन ऑर्डर्स हिफाजत के बैनुल-अक़वामी कानूनी मेयार पर पूरे नहीं उतरते। इसके बजाय ये अहकामात फोर्स्ड डिस्प्लेसमेंट यानी ज़बरदस्ती बेदखली के ज़रिए एक जंगी जुर्म और इंसानियत के ख़िलाफ़ जुर्म है। और ये कहना कि आम शहरियों और जंगी मुकाबलीन यानी कॉम्बैटेंट्स की तादाद का तनासुब या प्रोपोर्शन जदीद शहरी जंग की तारीख में सबसे कम है, पूरी जंग का सबसे ज़्यादा गुमराहकुन और झुटलाया गया दावा है। क्योंकि हकीकी डेटा गैर मामूली तौर पर बढ़ाई गई तादाद में शहरियों की मौत को जाहिर करता है। जंगी तशद्दुद का ग्लोबल ट्रैकर ACLED और यूएन ह्यूमन राइट्स ऑफिस के मुताबिक गज़ा में तस्दीक शुदा अमवात में से तकरीबन 70% से 80% ख़वातीन और बच्चे हैं।
اسرائیل کی اپنی پارلیمانی کمیٹی کنیسٹ نے کہا ہے کہ اسرائیلی فوج IDF نے مناسب ریشو دکھانے کے لیے مرنے والے جنگی مقابلین کی تعداد کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا۔ اس کے علاوہ اسرائیل کے مشہور آزاد اخبار ہارٹس کی تحقیق کے مطابق IDF کل زونز میں مرنے والے ہر جوان عمر مرد کو دہشت گرد قرار دے دیتی ہے، چاہے وہ غیر مسلح ہی کیوں نہ ہو۔ نیتن یاہو اس حقیقت کو تسلیم نہیں کرنا چاہتے ہیں کہ چاہے ٹیلی ویژن، نیوز میڈیا ہو یا سوشل میڈیا، امریکی عوام اصلی ویڈیو فوٹیج میں عام فلسطینی شہریوں کی تکلیف دیکھ کر خود اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں۔ امریکیوں کے جذبات کو قبول کرنے کے بجائے وہ ایک فرضی سائبر سازش کا سہارا لے رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس جنگ کے سب سے بڑے اور خفیہ سوشل میڈیا باٹ کیمپین خود اسرائیل چلا رہا ہے۔ ایک تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق 2024 میں اسرائیل کی منسٹری آف ڈائسپورا افیئرز نے لاکھوں ڈالر خرچ کر کے سینکڑوں فیک اکاؤنٹس اور AI ایواتارز کے ذریعے ایک خفیہ سائیکولوجیکل آپریشن چلایا۔ رپورٹس کے مطابق اسرائیل اپنی گرتی ہوئی عالمی ساکھ کو بچانے کے لیے اس سال یعنی کہ 2026 میں اپنے پروپیگنڈا ادارے ہسپرا پر تقریباً $1.25 ارب خرچ کر رہا ہے، جو پچھلے سال کے $150 ملین سے کہیں زیادہ ہے۔ ٹیل اویو کے انسٹیٹیوٹ فار نیشنل سیکیورٹی اسٹڈیز کے ریسرچرز نے خبردار کیا ہے کہ اسرائیل اس وقت اپنے قیام سے لے کر آج تک کی سب سے بدترین عالمی اور سیاسی تنہائی کا سامنا کر رہا ہے۔ اسرائیل پر غزہ میں نسل کشی، 2.5 لاکھ سے زیادہ فلسطینیوں کو شہید یا زخمی کرنے اور 2.3 ملین لوگوں کو بھوک پر مجبور کرنے کا الزام ہے۔ وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں نسل کشی کے مقدمے اور انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے اریسٹ وارنٹس کا سامنا کر رہے ہیں۔ دوسری طرف گیلپ اور پیو جیسے بڑے اداروں کے سرویز صاف دکھاتے ہیں کہ اسرائیل کے لیے امریکی عوام کی ہمدردی کسی بیرونی سازش کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ غزہ میں اسرائیل کی جانب سے عام شہریوں کی موت، بھوک اور ہسپتالوں کی تباہی دیکھ کر کم ہوئی ہے۔ پیو ریسرچ سینٹر کے مطابق اسرائیل کے سب سے قریبی اتحادی امریکہ میں 60% لوگ اب اسرائیل کو ناپسند کرتے ہیں، اور یہ تبدیلی ینگ ریپبلکنز، بلیک پروٹیسٹنٹس اور یہاں تک کہ امریکی یہودیوں میں بھی دیکھی گئی ہے۔ اسرائیل جھوٹی سوشل میڈیا کیمپینز کے ذریعے اپنے آپ کو دودھ کا دھلا نہیں دکھا سکتا، جبکہ حقیقت میں اس کے اپنے ہاتھ معصوم مردوں، خواتین اور بچوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں۔ اور اب وہ پاکستانیوں والی بات، نیتن یاہو آخر پاکستان کو کیوں نشانہ بنا رہا ہے؟ کیونکہ پاکستان نے ایران کے خلاف جنگ بندی کے لیے سعودی عربیہ، ترکی، کویت، ایجپٹ اور قطر کے ساتھ مل کر اہم کردار ادا کیا ہے۔ تو اسرائیل نے نہ صرف سوشل میڈیا کیمپینز اور PR کے لیے 5 گنا فنڈنگ بڑھائی ہے، بلکہ انڈین رائٹ ونگ یعنی کہ BJP اور RSS کے میسو ٹرول اور باٹ فارمز کا بھرپور ساتھ بھی حاصل کیا ہے۔ ایک انڈین جرنلسٹ محمد زبیر، جو انڈیا میں پروپیگنڈا اور فیک نیوز کو کاؤنٹر کرتے ہیں، نے ایک امریکی اخبار دی اٹلانٹک کو بتایا کہ ہندو رائٹ ونگ کا چلایا جانے والا یہ نیٹ ورک انڈیا کو دنیا کا ڈس انفارمیشن کیپٹل بنا چکا ہے۔ وہ کئی سالوں سے ان کی اسٹریٹجیز، پھیلاؤ اور نیٹ ورکس کو اسٹڈی کر رہے ہیں۔ 8 اکتوبر 2023 کا دن زبیر کو عام دنوں سے بالکل مختلف لگا۔ وہ جو عام طور پر انٹرنیٹ پر انڈین ہندو رائٹ ونگ سے الجھتے تھے، اب اسرائیل اور امریکہ کے ان فار رائٹ انفلوئنسر سے لڑ رہے تھے جو انڈیا سے پیدا ہونے والا جھوٹا پروپیگنڈا پھیلا رہے تھے۔ انڈین سوشل میڈیا پر فیک نیوز کے اس آنے والے سیلاب نے انہیں حیرت میں ڈال دیا، اور انہوں نے رپورٹر کو بتایا کہ اس مرتبہ جھوٹی معلومات کا پیمانہ اس قدر خوفناک تھا کہ اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اسرائیل اور انڈیا کی ڈس انفارمیشن کیمپینز کا گٹھ جوڑ کیسے ہوا، یہ جاننے کے لیے ہم بات کریں گے سینئر صحافی اور تجزیہ کار زرار کھوڑو سے۔ زرار، بہت بہت شکریہ وقت دینے کا۔ سب سے پہلے یہ انڈین اور اسرائیلی سوشل میڈیا کیمپینز کا یہ گٹھ جوڑ کب سے بنا؟ کیا اس کی وجہ جیو پالیٹکس ہے، آئیڈیالوجیکل افینٹی ہے، کیا ہے؟ مدر لینڈ اور فادر لینڈ کے بیچ میں ایک جو تو کافی وقت سے ہے۔ مسئلہ یہ ہے امبر کہ ہندوتوا اور زائنزم جو ہے نا، یہ آپ سمجھیں کہ ان کا بھائی بہن کا رشتہ ہے، کوائٹ لٹرلی۔ جو ہندوتوا کی جو نظریہ ہے وہ زائنزم سے بہت حد تک متاثر ہے۔ آپ ان کے رویوں میں دیکھ سکتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ان کی جو یونائٹنگ فورس ہے وہ ہے اسلاموفوب۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ بھارت کی فارن پالیسی کے لیے بھی نقصان دہ ثابت ہوا ہے، لیکن وہ ایک الگ موضوع ہے۔ تو جب آپ دیکھتے ہیں کہ ان دو نظریاتی ممالک، انتہا پسند نظریاتی ممالک
کے بیچ میں ایک ملاپ جب آپ دیکھتے ہیں تو پھر وہ ہر شعبے میں آپ کو نظر آئے گا. دفاع میں فار ایگزامپل ڈیفینس ڈیلز چل رہی ہیں. پچھلے سال جو پاکستان پر جنگ مسلط کی گئی تھی اس میں اسرائیلی ہارڈ ویئر اور ڈرونز استعمال کیے بھارت کی جانب سے بات نہیں ہے. اکنامک کوآپریشن, سائنٹیفک کوآپریشن, ایڈیولوجیکل کوآپریشن, اور اس کی اگر آپ ایکسٹینشن سوشل میڈیا کو سمجھیں, نیریٹو وارفیئر میں یا جو بھی آپ اس کو نام دینا پسند کریں, آج کل جو بھی اس کی نومینکلیچر بک رہا ہے, تو آپ دیکھتے ہیں کہ بالکل وہاں پر بھی ایک کامن گراؤنڈ ان کو ملتا ہے. صرف مسئلہ یہ ہے کہ اسرائیلی سوشل میڈیا ایسے ہے کہ جیسے آپ کسی سیریل, ایک پورا ملک ہے سیریل کلرز کا, اور آپ ان کی ٹویٹس دیکھ رہے ہیں. جو بھارتی اور جو ہندوتوادی سوشل میڈیا ہے وہ تھوڑا سا مطلب embarrassing ہے فرینکلی اسپیکنگ. شرم بھی آتی ہے, سر پلیز فل سپورٹ ٹو اسرائیل, سر یہ والی باتیں چل رہی ہوتی ہیں, وہ والی کہ سر پلیز آپ ہمیں اڈاپٹ کر لیں, I want you to be my ابو. ہندوتوادی تو زائنسٹ ٹویٹس کو کافی ایمپلیفائی کر رہے ہوتے ہیں, ری ٹویٹ کر رہے ہوتے ہیں. اپوزٹ آپ کو اتنا نہیں نظر آتا, آلموسٹ ایز اف کہ یہ تھوڑے سے کچھ حد تک embarrassed بھی ہیں کہ یار اگر ساتھی بھی ملے تو کس طرح کے ملے. تو اوور آل سینیریو کچھ یوں ہی نظر آ رہا ہے. لیکن بات اگین وہی آ جاتی ہے کہ کامن ایجنڈا ہو, جب میوچول انٹرسٹ ہو, تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ تقریباً ہر فیلڈ میں, ہر شعبے میں, چاہے وہ سوشل میڈیا ہو, چاہے وہ پالیٹکس ہو, چاہے وہ انٹرنیشنل ڈپلومیسی ہو, تو ایک حد تک کوآپریشن آپ کو نظر آتی ہے. جی ذرا آپ نے جو بات کی تھی, یہ جو ایک نظریاتی ملاپ ہے, بہت دیر سے ہے اور ہر شعبے میں ہے, لیکن جیسے انڈین فیکٹ چیکرز جو رپورٹ کر رہے ہیں 8 اکتوبر 2023 کے بعد سے جس قسم کی انہوں نے انڈین سوشل میڈیا ٹرول مشین, باٹ فارمز کی جانب سے جس قسم کا مس انفارمیشن, ڈس انفارمیشن پھیلایا گیا تھا. محمد زبیر آلٹ نیوز کے ایک فیکٹ چیکر, ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے اس نوعیت کا اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا. سو از دیٹ پیڈ, یا یہ صرف نظریاتی بنیاد پر اس قسم کی سوشل میڈیا ٹرولنگ ہو رہی ہے یا ڈس انفارمیشن پھیلائی جا رہی ہے؟ میرا خیال ہے کہ اٹس اے بٹ آف بوتھ. بالکل نظریاتی ٹرولنگ بھی ہے. آپ کے پاس بڑے اس طرح کے ہندوتوا اکاؤنٹس ہیں, ہندوتوا نائٹ پر وغیرہ وغیرہ, مطلب 10-12 لاکھ تو ہوں گے کم از کم, جنہوں نے who are more Israeli than the Israelis, to be honest. اور دیکھیں مس انفارمیشن سے پہلے میں بات کرنا چاہوں گا, جو شیئر ہیٹریڈ آپ دیکھتے ہیں, اب اتنی میں نے ویڈیوز دیکھی ہیں کہ مطلب بندے کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے. کہ جیسے کہ ایک غزہ کا بچہ ہے اور وہ بھوک سے مر رہا ہے, اور یہ لوگ مطلب اس کی تصویر کے سامنے ایک اپنے ہاتھ میں پیزا رکھ کے کہتے ہیں کہ بیٹا یہ کھا لو, یہ کھا لو. مطلب it is cruel and it is petty, and that is exactly what you expect دونوں ہندوتوادیوں سے اور زائنسٹ سے, because یہ ان پر یہ سینٹ ٹو سینٹ ایک دوسرے کی طرح ہی ہیں. اب مس انفارمیشن جو انڈیا کی طرف سے آتی ہے, میرا خیال ہے کہ وہ صرف اور صرف انڈیا میں ہی بکتی ہے, کیونکہ فرینکلی اسپیکنگ مس انفارمیشن کے لیے بھی نا تھوڑا سا آپ کو دماغ چاہیے ہوتا ہے, اور ان کی جو مس انفارمیشن ہوتی ہے اتنی انبلیویبل ہوتی ہے. اکثر کہا جاتا ہے امبر کہ اگر آپ نے واقعی مطلب ایک جھوٹ بولنا ہے تو اس کے اندر تھوڑا سا نا سچ آپ کو ملانا ہوتا ہے. اٹ گوز ڈاؤن ایزیئر. جیسے کسی کڑوی دوائی کے اندر آپ نے شہد ملا دی, رائٹ. ان کو یہ بھی گل نہیں آتے, بیکاز دے بیسکلی تو اپنے ڈومیسٹک مارکیٹ کو کیٹر کر رہے ہیں. ان کی ڈومیسٹک مارکیٹ کا جو حال ہے وہ آپ کے سامنے ہے. فار دیم بالی ووڈ از ریالٹی. پاکستان واسٹ میجورٹی کی میں بات کر رہا ہوں یہاں پر. آبویسلی ریلیٹیولی سین مائنورٹی بھی یقیناً ہوگی, میں نے نہیں دیکھی لیکن ہوگی. مس انفارمیشن ان کی جو ہے وہ کس طرح کی ہوتی ہے. اگر ہم پچھلے سال کا مثال دیں, او کراچی بندرگاہ کو تباہ کر دیا, او عاصم منیر گرفتار ہو گیا, who's going to buy it یار, you know. اسرائیلی مس انفارمیشن بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ نہیں بک رہی, بیکاز اسرائیلیوں کا ایک بڑا سمپل ٹیکنیک ہوتا ہے ڈیفلیکٹ. نہیں, میں ایکس کے بارے میں بات کر رہے ہیں, آپ تو کہیں گے کہ نہیں, لیکن وائی کے بارے میں آپ کیوں نہیں بات کرتے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمام تر کوششوں کے باوجود, آپ نے ٹک ٹاک یو ایس خرید لی, زائنسٹ نے, اوریکل لیری ایلسن نے, سی بی ایس نیوز خرید لی, پتہ نہیں کتنا $730 ملین کا بجٹ شاید ان لوگوں نے صرف اپنے ہسپرا, جس کو اسرائیلی پروپیگنڈا کا نام ہسپرا ہے,
اس کو دیا ہے, لیکن اس سب کچھ کے باوجود اٹس ناٹ ورکنگ. ایگزیکٹلی زرار. تو جب بینجامن نیتن یاہو یہ کہتا ہے کہ اصل میں پاکستانی ٹرولز جو ہیں وہ بیسمنٹ میں بیٹھ کر شیپ کر رہے ہوتے ہیں سوشل میڈیا نیریٹو, تو اٹس ناٹ ورکنگ, ان کو احساس ہے, وہ سوشل میڈیا پہ ڈال رہے ہیں, لیکن وائی از اٹ ناٹ ورکنگ, اور یہ کتنا اہم کیوں ہے؟ ایک تو پاکستان کا نام لینا دانستہ طور پر ہے, لیکن دوسرا اہم سوال یہ ہے کہ پولیٹیشینز, امریکی پولیٹیشینز تو ویسے ان کو ملٹری ایڈ دیتے ہیں اسرائیل کو, سو وائی از اٹ سو امپورٹنٹ اینڈ وائی پاکستان؟ اوکے, تو یہاں پر 2-3 سوال ہیں. ایک تو کہ وائی از اٹ, یہ مال کیوں نہیں بک رہا. میرا خیال ہے کہ ایک وقت آتا ہے امبر, پچھلے 3 سالوں میں ہم سب نے, آپ اور مجھ سمیت, we have seen horrors, اور کہیں دور دراز نہیں اپنے فون پر ہم نے دیکھا ہے کہ بچوں کو اپنی ماں کی کوکھ میں ان کا سر قلم کیا گیا ہے. We have seen Hind Rajab shot 499 times at her car. مطلب میں لسٹ کر دے لگ جاؤں, میں نے یہ بھی اپنے فوٹیجز دیکھی ہیں کہ جب فلسطینی اپنے لواحقین کی لاشیں برآمد کرنے جاتے ہیں تو ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کا کیا کوئی بچہ یہاں پر شہید ہوا ہے یا بڑا شہید ہوا ہے. اگر بچہ شہید ہوا ہے وہ صرف آپ کو ایک 5 کلو کی ٹوکری دیں گے, لوگوں کی مطلب جسم کے حصوں کی. اگر بڑا شہید ہوا ہے تو 10 کلو کی. This is the reality we have seen. تو no amount of social media propaganda is going to change that. اور جہاں تک یہ جو پاکستان پر الزام لگانا ہے, آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ with the Zionists اور ہندوتوادیوں کے ساتھ بھی to a lesser extent, every accusation is a confession. انہوں نے الزام لگایا حماس پر کہ آپ نے ریپ کیا ہے, اور آپ کو پتا ہے کتنی رپورٹس آئی ہیں about the systematic rape in اسرائیلی, میں پریزنز نہیں کہوں گا, میں ان کو ڈیتھ کیمپس کہوں گا, کنسنٹریشن کیمپس کہوں گا. یہ جس چیز کے لیے جو یہ خود کرتے ہیں اس کا الزام یہ آپ پر ڈالتے ہیں. یہاں پر یہی ہو رہا ہے. اب اگر ہم تھوڑا اس کو زوم آؤٹ کریں, پاکستان کا نام کیوں لیا؟ صرف نیتن یاہو نے تو نہیں لیا نا. نفتلی بینٹ جو سابق صدر ہیں اور کہا جاتا ہے پرائم منسٹر ان ویٹنگ ہے اسرائیل کے, بہت لوگ اس خوش فہمی کا شکار ہے کہ جی اگر نیتن یاہو چلا گیا تو اسرائیل صحیح ہو جائے گا. نہیں, the whole nation is suffering from a cancer of the soul. نافتلی بینٹ نے تو ابھی سے کہہ دیا ہے کہ جی ترکی از the new Iran, اور ایک سنی ایکسس بن رہی ہے جس میں ترکی, سعودی عرب اور پاکستان شامل ہوگا. تو آپ نے دیکھا ہے کہ ایک دشمن سے ابھی تک نپٹا نہیں ہے, وہ اگلے دشمن کی تلاش میں. that is the nature of the state of Israel, is the nature of Israelis. اگر مستقل جنگ نہیں ہے تو ان کا وجود خطرے میں آ جاتا ہے. It is a measure of the kind of threat they feel from Pakistan, not just diplomatic, شاید military بھی ہے. تو آپ دیکھتے ہیں کہ بینجامن نیتن یاہو نے کھل کے اعلان کیا تھا جب نریندر مودی فادر لینڈ گئے تھے ان کو جھپیاں ڈال دیں, کہ بہت اور ممالک ہیں جو ہمارے ساتھ شامل ہونا چاہ رہے ہیں. اچھا, اب اس میں بھارت ہے یقیناً. اگر آپ خلیجی ریاستوں کو دیکھیں تو ظاہر ہے کہ سیر فہرست متحدہ عرب امارات کا ہے, کوئی بات نہیں ہے. ابھی حال میں آپ نے یہ بھی سٹوری دیکھی ہے, وزیر ہے کہ جی میں نے تو بھی کیا تھا, which was embarrassing for the UAE, I imagine. اور پھر آگے جو آپ دیکھیں تو بہت واضح منہ سے کہہ رہے ہیں کہ they are making an alliance and access. یہ جو I2U2 کے جو نیٹ ورک ہے وہ بھی قائم ہو رہی ہے, اور اس سے نمٹنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ کوئی کاؤنٹر بیلنس الائنس بنے. اور آپ اس کی بھی شروعات دیکھ سکتے ہیں. سعودی عربیہ کے ساتھ پاکستان کا جو پیکٹ ہے, بہت اکثر کی جاتی ہے کہ اس میں ترکی بھی کسی نہ کسی طرح شامل ہوگا, ہو سکتا ہے مصر, لیکن یہ ابھی دور کی بات ہے. تو آپ اسی کو نشانہ بناتے ہیں جس سے آپ کو خطرہ ہے. اور پاکستان سے یقیناً مجھے ابھی تو لگ رہا ہے کہ اسرائیل کو سب سے بڑا خطرہ تو یہ ہے کہ کہیں پاکستان اپنی میڈیشن ایفرٹس میں کامیاب نہ ہو جائے, کیونکہ جیسے ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا تھا, نیتن یاہو بالخصوص چاہتا ہے کہ جنگ کبھی ختم ہی نہ ہو, کیونکہ جنگ ختم ہوگی تو اس کی قانونی مسئلے مسائل بڑھ جائیں گے. تو یہ اپنے اقتدار میں رہنے کے لیے یہ لاکھوں لوگوں کا قتل کرنے کے لیے تیار ہے, کر رہا ہے, اور بہت خوشی یہ پورے خطے کو بھی آگ لگا سکتا ہے, just to preserve his own power and his own supremacist doctrine, which is Zionism. ہندوتوا بھی وہی ہے, supremacist doctrine. تو جب آپ دیکھتے ہیں کہ میوچول انٹرسٹ پیدا ہو جائے کسی بھی دو ممالک کے بیچ میں یا دو نظریوں کے بیچ میں, تو ایک دشمن کی بھی ضرورت ہوتی ہے, اور وہ دشمن ان دونوں کے لیے اس وقت پاکستان ہے. صرف پاکستان نہیں ہے, ظاہر ہے
اسرائیل کے لیے ترکی بھی ایک خطرہ ہے, سعودی عرب بھی ایک ممکنہ خطرہ ہے, اسپیشلی اگر آپ سعودی یو اے ای ٹینشنز کو دیکھیں. اس کے لیے ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے, لیکن اس کی گہرائیوں میں ہم بالکل جا سکتے ہیں. تو اوور آل یہی لگ رہا ہے. جہاں تک میں بس ایک آخری بات کرنا چاہوں گا کہ جہاں تک ہندوتوا اور زائنزم کی بات ہے, اگر آپ واقعی کوئی بھی آپ کے ناظرین میں سے اس کے بارے میں جاننا چاہتا ہے, سمجھنا چاہتا ہے کہ کتنا گہرا نیکسس ہے یہ, تو آزاد عیسیٰ صاحب کی کتاب ہے ہاسٹائل ہوم لینڈز. بہت بڑی کتاب نہیں ہے, آپ 1-2 دن میں آرام سے ختم کر سکتے ہیں, لیکن اٹ از دا بیسٹ اینڈ اونلی ڈاکیومنٹیشن آف دس ریلیشن شپ. بہت بہت شکریہ زرار وقت دینے کا اور یہ کلیریفائی کرنے کا کہ کیا وجہ ہے کہ اس وقت اسرائیل اور انڈیا کا گٹ جو از ناٹ جسٹ اباؤٹ سوشل میڈیا, اس میں کچھ پیسے بھی ہیں, لیکن کس طریقے سے یہ ایک آگے کی سوچ اور الائنس بن رہی ہے. تھینک یو سو مچ. آج کی ٹرینڈنگ سیگمنٹ میں بات کریں گے سلیکان ویلی کی سب سے بڑی لڑائی کے خاتمے کی. سلیکان ویلی کے 2 سب سے بڑے کھلاڑی ایلون مسک اور سیم آلٹمن اس وقت ایک دوسرے کے سامنے آئے جب ایلون مسک نے سیم آلٹمن پہ اسٹیلنگ اے چیریٹی کا الزام عائد کیا. سلیکان ویلی کے آئرن مین اور ٹیک انڈسٹری کے سب سے بڑے وینچر کیپٹلسٹ ایلون مسک کا لیگل سسٹم میں لگتا ہے برا وقت چل رہا ہے. اوپن اے آئی اور سیم آلٹمن کے خلاف چلنے والا $150 بلین کا بلاک بسٹر لا سوٹ اب بری طرح کریش ہو چکا ہے. اوکلینڈ کیلیفورنیا کی فیڈرل کورٹ میں 3 ہفتوں سے چلنے والا اس ہائی پروفائل ٹرائل کو جیوری نے صرف 2 گھنٹے کے اندر ریپ اپ کر کے ایلون مسک کے پورے کیس کو کنٹرول اور ڈیلیٹ کر دیا. لیٹس ریکیپ کہ آخر سسٹم میں ایرر کہاں پایا گیا. مزیدار بات یہ ہے کہ مسک صاحب کیس کے کور میرٹس پر نہیں بلکہ کیس میں ٹال مٹول کرنے پہ ہارے ہیں. اوپن اے آئی کے لائرز نے عدالت میں پروف کر دیا ہے کہ مسک کو سب سے پہلے سے ہی پتا تھا, اسی لیے 9% جیوری نے یونینیمسلی فیصلہ سنایا کہ ایلون مسک نے کیس فائل کرنے میں بہت دیر کر دی ہے, یعنی ان کی لا سوٹ کو اسٹیچیوٹ آف لمیٹیشنز ایکسپائر ہو چکا ہے. مسک کا ریاکشن تو obvious تھا. انہوں نے غصے میں ایکس پر آ کر اس فیصلے کو ایک کیلنڈر ٹیکنیکلٹی کہا اور یہاں تک لکھ دیا کہ یہ تو چیریٹیز کو لوٹنے کا فری لائسنس ہے. یہ ٹرائل کسی ہائی بجٹ مووی سے کم نہیں تھا جہاں سلیکان ویلی کے سارے ہیوی ویٹس آئے روز کورٹ میں آ کر ایک دوسرے پر کیچڑ اچھال رہے تھے. جب لڑائی بڑی ہو جائے تو آپ کے پرائیویٹ ٹیکسٹ میسیجز, ای میلز اور یہاں تک کہ ڈائری انٹریز بھی پبلک ہو جاتے ہیں. اس ٹرائل میں پرائیویٹ ڈیٹا تک عدالت میں پیش کیا گیا. سلیکان ویلی کی بڑی بڑی ہستیاں جیسے مائکروسافٹ کے CEO اور ایلون مسک کی بچوں کی ماں شیوان زلس تک کو گواہی کے لیے آنا پڑا. جب مسک اور آلٹمن کراس ایگزامینیشن کے لیے آئے تو دونوں کی ایسی باتیں سامنے آئیں جیسے دونوں بڑے ٹیک جائنٹس کی اونرز نہیں بلکہ کسی چھوٹی سی دکان کے مالک لگے. دوسری طرف ایک دوسرے پر طنز کی بارش جاری تھی. جیسے اوپن آئی کے پریزیڈنٹ گریگ براکمن نے تو ایلون کی اے آئی ٹیکنیکل نالج پر طنز کرتے ہوئے کہا کہ بھائی آپ کو راکٹس اور الیکٹرک کارز کا پتہ ہوگا پر اے آئی آپ کی بس کی بات نہیں ہے. اصل لڑائی صرف 2 لوگوں کی نہیں بلکہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے پورے مستقبل پر قبضہ کرنے کی ہے. ایک طرف ایلون مسک کا اکاؤنٹ ہے جہاں ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے انسانیت کے فائدے کے لیے نان پروفٹ شروع کیا تھا, اور دوسری طرف اوپن اے آئی کا ورژن ہے کہ آگے بڑھنے کے لیے پیسہ ضروری ہوتا ہے. اس فیصلے کے بعد سیم آلٹمن اور اوپن اے آئی نے ایک گہری سانس لی ہے کیونکہ ان کا $1 ٹریلین کا IPO کا راستہ اب کلیئر ہے. آج کے لیے اتنا ہی. کامنٹس میں ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. خدا حافظ.